नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अल्लाह का बेपनाह एहसान और शुक्र और करम है कि उसने ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान से नवाजा। बहुत से लोग होंगे पिछले साल थे इस साल उन्होंने हमें मौका दिया। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए और खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े। पहली सीढ़ी पर पैर रखा, फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, फिर कहा आमीन। फिर तीसरी पर पैर रखा, फिर कहा आमीन। उसके बाद खुतबा दिया। खुतबे के बाद सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज हमने एक नई बात देखी कि मिंबर पर चढ़ते हुए आपने 3 बार आमीन कहा, इसकी क्या वजह? तो आपने फरमाया कि ठीक है, मैं चढ़ रहा था लेकिन जिब्रील अमीन आया। उन्होंने सलाम किया और कहा कि जो लोग बूढ़े माँ बाप को पाएँ अपनी ज़िंदगी में और फिर भी जन्नत का इंतज़ाम न कर लें तो वो तबाह हो जाए, हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। फिर कहा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और दुरूद न पढ़े तो तबाह और बर्बाद हो जाए। मैंने फिर कहा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। फिर कहा जिब्रील अमीन ने कि जो रमज़ान का महीना पाएँ और अपनी मग़फ़िरत का इंतज़ाम न कर लें तबाह व बर्बाद हो जाए। फिर मैंने कहा ये महीना वो है जिसका अव्वल रहमत है, दरमियान मग़फ़िरत है और आखिरी अशरा इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम की आग से खलासी। रहमत के माना ये है कि इस महीने में अल्लाह मुतवज्जे होता है बंदों की तरफ और रहमत करता है। रहमत यह है कि नेकियों की राहें आसान हो जाती हैं। रहमत यह है कि इंसान को नेकियों की तौफीक मिलती है, नेकियां करने में उसे सहूलतें फ़ज़ा की तरफ से मिलती हैं, समाज की तरफ से मिलती हैं। मिलजुल कर सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। एक जुलूस होता है जा रहा है, इसमें अगर आदमी कमज़ोर भी हो, सुस्त भी हो, तो जुलूस की ज़ोर में चला जाता है। इसमें ये माना है रहमत। पहला जो है महीना का अशरा, जो रहमत का अशरा है, अल्लाह की इनायत तवज्जो होती है और नेकियों की राहें आसान होती है, तौफीक मिलती है। दरमियान का हिस्सा जो है वो मग़फ़िरत का। मग़फ़िरत के माने ये है कि अल्लाह ताला पर्दा डालता है। गफ़रा यग़फ़िरु माने पर्दा डालता, छुपा दें। हम में से कौन ऐसा है कि गुनाहगार नहीं है? हम में से कौन ऐसा है कि ख़ताकार नहीं है? और क़यामत के दिन जबकि सब लोग होंगे, कोई पर्दा नहीं होगा। अगर ये सामने आ जाए बात कि फलां साहब इन गुनाहों में मुब्तला थे तो हश्र के मैदान में बड़ी रुसवाई होगी। उसके बाद अगर अल्लाह ताला माफ़ कर भी दे तो रुसवाई तो हो गई। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि नहीं, रुसवाई नहीं होने दूंगा तुम्हारी। जब तुम आओगे तुम्हारे गुनाह गिनाऊंगा नहीं,
بیان نہیں کروں گا، ذکر نہیں ہوگا، اس کا میں پردہ ڈالوں گا، تمہیں معلوم ہوگا، مجھے معلوم ہوگا۔ بس جس رب کو اپنے بندوں کی احساس کا، جذبات کا، عزت نفس کا اتنا خیال ہے، اس رب کی طرف توجہ اس مہینے میں بڑھ جائے، اس لیے وہ مغفرت گناہوں پر پردہ ڈالتا، یہ ذکر نہیں آئے گا گناہوں پر۔ اور آخری عشرہ جو ہے عتق من النار، وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ۔ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ رسول نے جب یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر تو نہیں ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے تو پسینے سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دینا چاہیے۔ رمضان کے 30 روزے پورے ہو گئے، مزدور کی مزدوری پوری ہو گئی، تو یہ مزدور کی مزدوری ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے۔ اس لیے اس رات میں لاکھوں کی تعداد میں جہنم کی آگ سے نجات۔ پہلے تو شکر ادا کیجیے کہ رحمت کے لائق آپ کو اللہ نے بنایا اور آپ کو اپنی مسجد میں آنے دیا۔ اس کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتے، دروازہ کھڑا نہیں رہتا ہے، لاکھوں جو نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، دل بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تو نہیں تھے، لیکن میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ دیوبند کے وہ محدث بھی تھے، ادیب بھی تھے، فقیہ بھی تھے، متمم بھی تھے، بہت عظیم انسان تھے، ملاقات بھی رہی ان سے، بڑے معروف انسان تھے۔ وہ ایک دن تقریر فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ دہلی کی جامع مسجد میں دکن کے دروازے پر، جنوبی دروازے پر ایک شخص مسواکیں بیچتا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ مسواکیں اس نے بیچی جنوبی دروازے پر بیٹھ کر 40 سال تک، لیکن 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جامع مسجد اندر سے دیکھی۔ جب اللہ توفیق نہیں دیتا تو دروازے پر بیٹھ کر اندر نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے کہ اس نے موقع دیا اور آپ کو اپنی مسجد میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس رحمت کو ہم مزید حاصل کرنے کے لیے لئن شکرتم لازیدنکم، اور شکر ادا کرو میں اور دوں گا، اور شکر ادا کرو اور دوں گا۔ ان کلمات کے بعد اب ہم بات شروع کرتے ہیں سورہ نبا، قرآن کا 30واں پارہ، اس کی جو صورتیں چھوٹی چھوٹی، اس میں سے پہلی سورہ سورہ نبا۔ یہ سورہ نبا عما یتساءلون سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مکے کے پہلے دور میں نازل ہوئی۔ مکے کا پہلا دور وہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 3 سال تک برابر آپ خفیہ دعوت کا کام کرتے تھے، چھپ چھپ کر دعوت پہنچاتے، اعلان نبوت نہیں کیا بلکہ خاموشی سے یہ کام کرتے تھے۔ اور روئے زمین پر آپ کو جب وحی ملی، پہلی وحی، تو آپ بہت مضطرب، بہت پریشان، بہت گرویدہ تھے، گھبرائے ہوئے گھر آئے اور بیوی سے بیان کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔
بیچارگی میں نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ آپ کو نوازتا رہے گا۔ وہ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر وہ فوراً ہی مان لیا۔ روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی، اس کے بعد جو پہلا مسلمان ہوا ہے وہ ایک خاتون ہے جن کا نام خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد پھر بہت قریبی دوست آپ کے ابو بکر صدیق تھے، وہ ایمان لائے۔ پھر ایک دعوت کی لوگوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس طرح یہ بات بڑھتی رہی، لیکن 3 سال تک خفیہ تعلیم چلتی رہی۔ اسی دوران یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا آغاز بڑا عجیب ہے۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں لوگ پوچھ گچھ رہے ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے۔ کیا چرچے ہیں مکے میں، گلی گلی پوچھے پوچھے۔ یہ اما یتساءلون یہاں سے بات شروع۔ ابھی 3 سال ہوئے ہیں، خفیہ تعلیم چل رہی ہے، لیکن یہ خفیہ تعلیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اتنی پھیلا دی اور اتنا ذکر اس کا آنے لگا کہ گلی گلی پوچھے پوچھے اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کائے کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت انقلابی خبر ہے، عظیم خبر ہے۔ عظیم خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان مر جائے گا، تمام دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، پھر حشر کا میدان ہوگا، اللہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا اور ہر انسان سے اس کی زندگی کا حساب لے گا۔ یہ عقیدہ ہمارا، اس عقیدے کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی خفیہ تعلیم چل رہی ہے اور چرچا اتنا ہو گیا کہ مکی گلی کوچے میں ایک گفتگو ہو رہی۔ ہم اعلان ٹی وی بھی ہمارے پاس ہے، میڈیا بھی ہمارے پاس ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، لیکن اس وقت ساری دنیا کے تذکرے ہیں، ساری گفتگویں ہیں، سارے مسائل ہیں، ہر مسئلے پر گفتگو ہے۔ کسی ٹرین میں، کسی جہاز میں، کسی بس میں، کسی شاپنگ سینٹر میں، کسی کچہری میں، کسی دیوان آفس میں، کہیں آپ نے یہ بھی بیٹھ کے سنا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آخرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو آئے ہر دور سے غائب، ہر گھر سے غائب، ہر مجلس سے غائب، ہر دفتر سے غائب۔ آئیے اپنی اس گفتگو کی اس بنیاد کو، کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا اس لیے کرپشن میں مبتلا ہے کہ آخرت کا تصور غائب ہے، خدا کا ڈر غائب ہو گیا، آخرت کی بات پرس نہیں رہی۔ اس لیے کسی ملک کے لیڈر کو بھی دیکھیے کرپٹ، کسی ملک کے لوگوں کو بھی دیکھیے کرپٹ، مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان کہ کیا ہوگا اس دنیا کا۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جب تک قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ اس تصویر کو بات کریں انشاءاللہ۔ ابتدائی دور میں ان 3 باتوں پر زور دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 3 باتیں یاد رکھ لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ پہلی بات جو مکے میں پھیلائی آپ۔ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس لیے نہیں ہوئے کہ شرک ایک ایسی گندگی ہے، ایک ایسی تباہی ہے، بربادی ہے کہ کوئی صفحہ قرآن کا ایسا نہیں ہے جس میں شرک کی شناخت، شرک کی برائی، شرک کی قباحت بیان نہ کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ دہلی کی کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر آپ اگر تقریر کریں کہ فلاں بزرگ ایسے اللہ والے تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، بڑے معجزے تھے ان کے، بڑا لوگوں کو بخشوایا انہوں نے، بڑا کچھ کام کیا،
اور بڑے اختیارات تھے ان کے، بڑے غور سے سنیں گے، لیکن گھنٹوں سنیں گے، لیکن وہیں آپ کھڑے ہو کر اگر یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب بیچارگی میں ہیں، اور قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، صرف وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، تو اس گفتگو کو سننے کے لیے کم لوگ نہیں آتے ہیں۔ آج بھی حال یہی ہے، مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے۔ بزرگوں کے معجزے بیان کریں غور سے سنیں گے لوگ، اور یہ اللہ کی کرامات بیان کریں گے غور سے سنیں گے لوگ، اللہ کی توحید کو بیان کریں گے تو نہیں سنیں گے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اگر آپ تنہا اللہ کا ذکر کریں گے تو لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، رسول لیتے ہیں چہرے کو، اشمعزت، دل ان کے ٹھنڈے پڑ چھوٹے ہو جاتے ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، اس کی وجہ یہ کہ آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان ہو تو آدمی ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے شرک سے بچنا اور شرک سے دور رہنا یہ پہلی تعلیم تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بہت سے بت بنا رکھے تھے انہوں نے، ابراہیم کے ماننے والے تھے علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود بہت سے بت بنا رکھے تھے، اور خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے کاٹ رکھا تھا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، 40 سال تک آپ کا تجربہ کرتے رہے لوگ اور کہتے تھے صادق ہے، امین ہے، لیکن جب یہ بات آپ نے کہی تو کیا ہو گیا یہ بہت اچھے انسان تھے، یہ کیا ہمارے بتوں کو کہنے لگے، شرک کو برا کہنے لگے، تو مشکل سے بانا ہوں۔ اور یہ آخری بات تو ان کے حلق سے اترتی ہے، اس میں وہ یہ کہتے تھے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یقین تو نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں، گل سڑ جائیں، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں، زمین ہمیں کھا لے، مٹی ہو جائیں، پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں، کیسے ہو جائیں گے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی ہمیں مٹاتا ہے، زمانہ ہی پالتا ہے، یہ بھی کہتے تھے وہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم پیدا ہونے کے بعد مرو گے بھی اور دوبارہ بھی زندہ ہو گے۔ پہلی بات سنیے، بڑی عجیب و غریب ہے، ہم سب لوگ زندہ ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زندہ ہیں۔ کل تو نہیں تھے ہم، آج سے 75 سال پہلے میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، نہ ہونے کے بعد آئے ہیں، نا ہو گئے۔ تو اگر یہ اللہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہ ہونے کے بعد آپ ہیں، تو پھر ایک بار نہ ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں کیا دشواری ہے، کیا پریشانی؟ لیکن انسان اس کو نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے کہ ہم مٹی میں گل سڑ کر مس کر ختم ہو جائیں۔ افاینا بالخلق الاول، کیا پہلی بار تمہیں پیدا کرنے سے ہم عاجز آ گئے؟ تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں ماریں گے، پھر پیدا کریں گے۔ پھر ایک اور دلیل قرآن نے دی ہے، دیکھیے، سوچیے، غور کیجیے کہ ہمارا ہر کسان کھیت میں جاتا ہے، ہر کسان جاتا ہے، زمین ہموار کر، ہل چلا کر اس میں بیج بوتا، بیج بونے کے بعد اس پر مٹی ڈال دیتا ہے، دفن کر دیتا اسے۔ یہ دفن کیا ہوا دانا کون اگاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، مٹی میں آپ نے دبا دیا، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کا اگانے والا بھی اللہ، پھوپھلیں پھوٹتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فصل اگاتا ہے۔ تو وہ دانہ جو ہم نے دفن کیا تھا، وہ دانہ اگر اگ سکتا ہے، کہ انسان جس کو ہم نے دفن کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات آج میں نے عرض کی، مزید انشاءاللہ سورہ نبا کے بارے میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ جی چاہتا ہے کہ آپ آتے رہیں، ایسے نہ ہو کے گھبرا جائیں، اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کرتے۔ کوئی بات پوچھنا ہو پوچھ لی، جب تک میں
چائے پی رہا ہو. سوال بہت سمپل سا ہے آپ کے لیے کہ مچھلی ذبح کے لیے بھی رکھا جی اس کے بارے میں آپ بتائیں. اس کے بارے میں خیال یہ ہے، سوال دہرائی. سوال یہ ہے ان کا کہ مچھلی کھاتے ہیں زکریا صاحب بغیر ذبح کی. رسول تو ہی نہیں کہا ہے نا، ہمارا تو نہیں. بغیر ذبح کے کھاتے ہیں، کھانے دیجیے. تو جیو کے زندگی بھر کھاتے رہے ہیں یہ. اب اس کو تو عمر کے آخری حصے میں میں بتاؤں گا کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو مناسب نہیں بات. اس لیے کھانا ٹھیک ہے، کھاتے رہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں ہی کھانے کو بتایا. ایک بار ایک قافلہ آیا اور وہ مچھلی اپنے ساتھ لایا. اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے ایک کانٹے کے نیچے سے اونٹ پر سوار ہو کر آدمی گزر جاتا تھا. اونٹ کو کہیں مل گئی سمندر کے کنارے قافلے پر. وہ لے آیا، اس کو کچھ حصہ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ پتہ نہیں کتنے دن کی مری ہوئی ہوگی، ہمیں تو ٹھیک لگی، ہم نے پکائی کھائی، بس ساتھ میں کچھ لایا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بھی کھلاؤ. تو اللہ کے رسول نے جو کچھ رسول نے فرما دیا ہے وہ حق ہی حق ہے. جس کو کہا اس طرح کھاؤ اسے اس طرح کھاؤ، جس کو کہا اس طرح کھاؤ اسے اس طرح کھاؤ. ٹھیک ہے. اور جسے کہا نہ ذبح کرنے کی ضرورت ہے وہ بھولی ہے، ذبح نہیں کی ویسی کھا لے. کیڑا ویسی کھا لے. البتہ یہ جو جانور ہیں بکری ذبح، بکری ہے، گائے ہے، ان کو ذبح کرنے کا آرڈر دیا ہے تاکہ اس کا خون نکل جائے. اور وہ خون کی چیز ہے نہیں مچھلی، اس لیے خون اجازت دی ہے. اور کسی پر شکر ادا کیجیے کہ ایسی اجازت دیتی ورنہ بڑا مشکل ہے. آج کل 1 بجے سے قریب ہے، جمعے کی پہلی نماز 12-15 بجے کے وقت شروع ہو رہی ہے. ایک مسئلہ بہت ضروری ہے، اس پر روشنی ڈالنی ہے. ارے بھائی آپ کے اپنے اختلافات ہیں، میرے پاس کیوں لاتے ہیں؟ حل کیجیے اسے اپنے طور پر. بات یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا لوگ آ گئے تھے عید کی نماز پڑھنے، آپ نے اس سے کہا کہ آؤ یہ جمعہ پڑھ لو چلے جاؤ. وقت سے پہلے پڑھا دیا ہے. ایک حدیث ہے، اب مجھے اس وقت یاد بھی نہیں کہ کہاں پڑھی تھی، میں نے پڑھی تھی کہیں. اور اگر کچھ مجبوریاں ہوں، فرض کیجیے کہ وقت اگر وقت ہو سکتا ہو، بہتر تو یہی کہ وقت میں پڑھو. لیکن کچھ مجبوریاں ہوں اور اس حدیث پر عمل کہیں ہو جائے تو اس کے پیچھے نہ پڑیے میرے خیال میں. اس لیے کہ اتحاد امت بہت ضروری ہے، مسجد کا آباد ہونا بہت ضروری ہے. اور بہرحال وہ پڑھ ہی تو رہے ہیں نماز، نہ پڑھیں تو اس پر بحث کیجیے. 70% مسلمان جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان پر کوئی بحث نہیں کرتا، نہ وہ سوال آتا ہے. ان کے بارے میں بحث ہونا چاہیے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، یہ بیچارے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. میرا خیال تو یہ ہے، لیکن یہ وہ استفاع نہ رکھیں، وہ رائے وہی رکھیں. لیکن اگر کوئی نہیں ہو رہا ہے ایسا اور ایک حدیث ان کو کہیں مل گئی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو ہم لوگوں سے پتہ چلے گا کہ کہاں ہوتی ہے ایسا کہیں ہوتا ہے. یہاں ہو رہا ہے اچھا یہاں تو یہاں جو ہو رہا ہے تو امام صاحب نے یا کچھ دلیل دی ہوگی، بتایا ہوگا کوئی فلاں دلیل ہے فلاں دلیل ہے، کچھ کہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر فرض کیجیے کہ وہ کر رہے ہیں تو اور امکان ہو اس بات کا 5 منٹ اور بڑھا دیں تاکہ وقت پر ہو جائے، کوئی حرج نہیں، مسئلہ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی دشواری ہے، مجبوری ہے اور پڑھ رہے ہیں تو ان سے دلیل معلوم کیجیے کہ کیا دلیل ہے. اگر اسی حدیث کی بنیاد پر کر رہے ہیں ورنہ کے حوالے سے. بہرحال اختلاف کے مقابلے میں اتحاد اور اتفاق فرض ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو تھوڑے دنوں کی دیکھیے. ایسا ہے کسی خاتون کا غور کیجیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز ہے نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی
اور صحابیات حبشہ گئی تھی، کون محرم تھا ساتھ؟ کوئی محرم تھا ساتھ میں؟ سب گئی نا۔ حالات ہوتے ہیں، اس ملک میں نئے نئے ہم آئے ہیں، دھیرے دھیرے جم رہے ہیں، جما رہے ہیں پیر، تو ان ساری مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی بھی ہو رہی تو اس کو برداشت کیجیے اور اختلاف نہ کیجیے۔ خیال ہے میرا، دلیلیں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ان سے پوچھیے جو کر رہے ہیں ایسا۔ اور مجھ سے کچھ اتفاق کی باتیں پوچھیے، کچھ یہ آگے بڑھنے کی باتیں پوچھیے، امت مسلمہ کو اٹھانے کی باتیں پوچھیے، آگے بڑھنے کی باتیں پوچھیے۔ بہت حالات خراب ہیں، آپ کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ 5 لاکھ افراد وزیرستان سے نکالے گئے، ٹیبوں میں، ٹھیک ہے؟ تو مٹی پر بھی نماز پڑھیں تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہاں پاک جگہ نہ بھی ملے تب بھی ہو جائے گی، نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ حالات ہوتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں، ممکنات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، ان کی طرف توجہ زیادہ کیجیے۔ بہت سخت حالات ہیں، جگہ جگہ ہمیں مسلمان کے ذریعے مسلمان کو قتل کیا ہے، قدم قدم۔ آپ سوچیے کیا ہوگا۔ پیسے دے دے کر، ڈالر دے دے کر، پیسے دے دے کر، روپیہ دے دے کر ہمیں خریدا جا رہا ہے، اور ہم میں سے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی نظریں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کی طرف توجہ کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ بھائی اگر فرض کیجیے کہ چھوٹی موٹی کوئی بات ہے نہیں، کتنا عظیم کام ہو رہا ہے آپ میں۔ یہ مسجد جو چھوٹی سی تھی، اسکول اسٹریٹ میں اٹھ کے یہاں آئی تھی، آج کل اللہ کے فضل سے اسکول بھی ہوگا، مدرسہ بھی ہوگا، انشاءاللہ عربی مدرسہ بھی ہوگا، اللہ نے چاہا ایسے لوگ مل جائیں اللہ کے دعا لوگوں۔ اب ہماری دعائیں ہو سکتی ہیں، آخری وقت ہے، خبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، دعائیں دے سکتے، کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان لوگوں کو جو مسجدوں کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جس وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کامیاب۔ اور البتہ ایک بات ضرور کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں انہیں بھولے نہیں، اور کچھ کر تو نہیں سکتے، نہیں ہو گئے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی خدمات ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیں، اپنی اجتماعات میں بلائیں، اپنے چیزوں میں بلائیں، مشورے بھی ان سے لیں۔ وہ آپ کے ممبر نہ بھی چنے گئے ہوں، ابھی مشورے لیں، اس لیے کہ دوسرے کی عزت کرنے سے عزت ملتی ہے، احترام کرنے سے احترام ملتا ہے، دوسرے کی وقت کرنے سے وقت ملتی ہے، اور دوسرے کی وقت اس طرح کریں کہ اپنے کو بھول جائیں، اپنے کو نیست کر دیں، نکال دیں، اناج ختم کر دیں، عزت بنے گی۔ عزت اسی کی بنتی ہے جو دوسرے کی عزت کرتا ہے، دوسرے کو بڑا سمجھتا ہے۔ شکست کی ہمت جو رکھتا ہو وہ فتح پاتا ہے، اور جس کی شکست کی ہمت ہی نہ ہو وہ کیا فتح پاتا ہے۔ اپنی رائے کو پیچھے رکھیں، شکست کھائیں، دوسروں کی رائے کو اہمیت دیں، نوجوانوں کو اہمیت دیں، وہ آپ کی عزت کریں۔ کہیں آپ کچھ بتائیے، کچھ آپ تو کچھ بتا دیجیے، اور پھر آپ کی بات مانیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ نے بہت کچھ کہلوا لیا مجھ سے۔ دعا کی